बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का इशू ये है कि 8 फरवरी को पीटीआई क्या करने वाली है, क्या सूरत हाल पैदा होगी, पीटीआई की तैयारियां किस मरहले पर हैं और माहौल में इतनी ज़्यादा बहस क्यों नज़र नहीं आ रही जितनी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। और दूसरा एक दिलचस्प इंकशाफ साइंसदानों ने किया, और साइंसदान भी वो जिनका ताल्लुक दिमाग से है, यानी न्यूरो साइंटिस्ट। उन्होंने इंकशाफ किया है कि जनरेशन जी अपनी ज़हानत में 19वीं सदी के आखिरी बरसों में नौजवानों के अंदर जो ज़हानत होती थी उसके मेयार से भी कम है, यानी कि 1.5 सदी पीछे चले गए हैं ये लोग जो ख़ुद को ज़्यादा ज़हीन समझते हैं। और इसकी वजूहात क्या है, और इसके साथ जो हमारे दिलचस्पी का मौजू है वो ये है कि जनरेशन जी की कौन सी कैटेगरी है जिसमें पीटीआई के नौजवान फाल करते हैं, क्या इन्हें जनरेशन जी का नुमाइंदा कहा जा सकता है। और फिर तीसरा इशू छोटा सा वो ये है कि क्या निज़ाम मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है। तो ये एक दिलचस्प मौजू है। और पीटीआई ने 8 फरवरी को जो एक इनकलाबी किस्म का एहतजाज करने का ऐलान किया था और बताया था कि ये एहतजाज फैसला कुन होगा, तो उस वक्त खासी बहस थी मुल्क में कि पीटीआई क्या करने वाली है। और आने वाले दिनों में उसके बाद जो दिन आए उसमें ये बहस भी हुई कि पीटीआई इस मरतबा कोई बड़ा शौक, बहुत कामयाब शौक करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ये बहस इसलिए कमज़ोर पड़ती गई कि पीटीआई के अंदर से जो रिपोर्टें आ रही थीं और अवाम की पल्स के बारे में जो सर्वे इदारे करवा रहे थे अपने तौर पर जो करवाते, ख़ास उन्होंने 8 फरवरी के हवाले से तो कोई सर्वे नहीं कराया था, लेकिन उनका ये तरीक़ाकार है कि ये मुस्तकिल अवाम की पल्स पर नज़र रखते हैं। और जो भी रिपोर्टें हैं वो इसलिए सही होते हैं कि अगर गलत रिपोर्टें दी जाए तो फिर हिकमत अमली बनाने में उन्हें मुश्किलात होती है। लिहाजा इदारों की क़यादत को जो रिपोर्टें दी जाती हैं वो पूरी ईमानदारी और एहतियात के साथ दी जाती हैं। वो रिपोर्टें भी बता रही थी कि सूरत हाल क्या होने वाली है, क्या इम्कानात है और क्या नहीं है। इस दौरान पीटीआई की जद्दोजहद थी वो आपके सामने है कि इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से हटकर सिर्फ मुलाकात कराने तक महदूद हो गई। और फिर जब उसकी आंख का मसला सामने आया, जो कि बहुत छोटा इशू था, इतना बड़ा इशू नहीं था जितना इन्होंने बना लिया कि आंख ज़ाया हो जाएगी, आंख ज़ाया नहीं हो रही थी, तो उसके बाद ये मुलाकात का मुतालबा भी महदूद हो गया। यानी ये है कि डॉक्टर से मुआयना कराया जाए। यानी जद्दोजहद कहाँ से शुरू हुई थी इमरान खान को दोबारा बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए, नए इंतखाबात कराने के लिए, फिर वो तीसरे मरहले पर इमरान खान को रिहा कराने के लिए। अब पीटीआई के अंदर भी किसी को याद नहीं कि इमरान खान की रिहाई का भी कोई इशू है या नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले कल का बयान अलीमा खान का आपने सुन लिया होगा कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब सुहेल अफरीदी साहब आप ही ने करना है जो कुछ करना है। यानी कि पूरी तहरीक और इमरान खान की रिहाई या मुलाकातें या जितना भी इशू है सबकी जिम्मेदारी अलीमा खान ने केपी के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पर डाल दी कि भाई अब तुम ही आखिरी सहारा हो। तो अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पीटीआई का नाम मुखफ़्फ़ की हद तक, एब्रीविएशन की हद तक अब भी पीटीआई है। यानी पहले भी पीटीआई थी, अब भी पीटीआई है। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि पहले पी स्टैंड करता था पाकिस्तान के लिए, पी फॉर पाकिस्तान, अब पी स्टैंड करता है पख्तूनख्वा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ बन चुकी है। और 8 फरवरी का सारा बोझ, सारा टाइम टेबल, उसकी सारी प्लानिंग, मनसूबा बंदी, तैयारी सब की सब पीटीआई पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के सर पर है। और इसमें 2 एलिमेंट और शामिल कर लें, एक पीटीआई पख्तूनख्वा और दूसरा अलीमा खान, और तीसरा पीटीआई का सोशल मीडिया, जिसे अब महज शोर शराबा मीडिया कहना चाहिए क्योंकि शोर शराबे के अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। बहरहाल पिछले दिनों में पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास हुए, पख्तूनख्वा पीटीआई की क़यादत के इजलास हुए, पख्तूनख्वा हुकूमत और काबीना के इजलास हुए, मुख्तलिफ इजलास हुए, मसलसल इजलास हुए। इन इजलासों की जो कुल रुदाद है अलग अलग करके देखने के बजाय उनका जो इज्तिमाई खुलासा है वो कुछ यूँ बनता है कि इसमें एहतजाज को कामयाब कराने के लिए बहुत सारे प्रपोज़ल पेश किए गए, उन पर बहस हुई। और उनमें एक तो खैर ये जो है ना शटर डाउन वाला हिस्सा जो है वो तो ख़ुद पीटीआई के अंदर भी एक मजाक का निशाना बना हुआ है, क्योंकि
اتوار کے دن یہ 8 فروری کو یعنی اتوار پڑتی ہے اور اتوار کے دن مارکیٹیں ویسے ہی بند ہوتی ہیں، کوئی کال دے یا نہ دے وہ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو شق ہے یہ تو خود پی ٹی آئی کے اندر بھی مذاق کا نشانہ بن گئی ہے کہ بھئی یہ کیسی پہیہ جام آپ نے شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی کال دی ہے اتوار کے دن، اور دوسرا حصہ جو ہے پہیہ جام، تو وہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو اپنی رپورٹیں ہیں وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ اس بات کا احساس انہیں بھی ہے کہ کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا، کوئی رکشہ تک نہیں بند ہوگا، کوئی سائیکل سوار تک اپنی سائیکل گھر کے اندر نہیں رکھے گا، اور جتنی اتوار کے دن ٹریفک ہوتی ہے اتنی ہی ٹریفک اتوار کے دن 8 فروری والے اتوار کے دن ہوگی، اس سے کم نہ زیادہ۔ ہاں لاہور میں کچھ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ لاہور میں اس دن بسنت منایا جائے گا تو اس دن شہر میں آمد و رفت زیادہ ہوگی، رونق میلہ زیادہ ہوگا۔ باقی ملک میں جتنی ٹریفک ہر اتوار کو رہتی ہے اتنی ٹریفک ہی رہے گی، جس بات کا احساس پی ٹی آئی کو بھی ہے۔ اب ان دو جو مرکزی پوائنٹ ہوتے ہیں، مرکزی ایلیمنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایجیٹیشن والی ہڑتال کے، یہ دونوں تو اپنی جگہ ہو گئے غائب، کیونکہ شٹر ڈاؤن اتوار نے کینسل کر دیا اور جو پہیہ جام ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد جو متبادل اسکیمیں پیش کی گئی ان کا حال کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تجویز یہ پیش ہوئی کہ پختونخوا صوبے کو بند کر دیا جائے، یعنی اس دن پورا صوبہ کرفیو کا ماحول ہو، سڑکوں پر کوئی ٹریفک نہ ہو، یعنی حکومت یہ کام کرے، حکومت یہ اپیل کرے یا حکومت کو ڈکری جاری کرے کہ اس دن چھٹی ہوگی، کوئی صاحب گھروں پر نہ آئے۔ تو یہ اس تجویز کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ حکومت کی طرف سے سڑکیں بلاک کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ تو خود حکومت کے گلے پڑ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت کے اس اعلان کے باوجود اور وزیر اعلیٰ کے اس خطاب کے باوجود، یعنی جو اگر وہ کریں اور پختونخوا میں دکانیں کھلی رہیں، جو مارکیٹوں سے ہٹ کر جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں وہ کھلی رہیں اور سڑکوں پر ٹریفک بھی چلتی رہی، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے مخالفوں کو ہمارا مذاق اڑانے کا ایک بہت بڑا بہانہ مل جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی ڈراپ کر دیا گیا کہ صوبے کو جام کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں دلچسپ ترین خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے سہیل آفریدی سے براہ راست رابطہ کر کے کہا کہ آپ اس دن صوبے کو بند رکھیں، اور سہیل آفریدی نے انکار کر دیا۔ انکار ظاہر ہے اس طرح کے الفاظ میں تو نہیں کیا ہوگا کہ نہیں جناب میں صوبہ جام نہیں کروں گا، بلکہ اب مناسب طریقے سے کہ یہ صوبہ جام نہیں ہو سکتا، حکومت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ اپیل نہیں کریں گے، یہ عوام کا کام ہے کہ وہ صوبے کو بند کر دیں، یعنی اگر عوام چاہتے ہیں تو وہ صوبے کو جام کر دیں، اگر نہیں چاہتے تو نہ کریں، میں ان کو حکم نہیں دے سکتا، یعنی کوئی ایسا بیان، ایسی تقریر، ایسا اعلان میری طرف سے نہیں ہو سکتا کہ 8 فروری کو صوبہ بند کر دیا جائے۔ علیمہ خان اس پر خاصی سٹ پٹائی ہوئی ہے اور وہ شکوہ بھی کر رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ علیمہ خان نے کئی مواقع پر ان 2-3 دنوں میں یہ کہا ہے کہ سب ہمارے مخالف ہیں اور سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور سب منافقت کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہے، ڈیوٹی یا اسائنمنٹ پر ہے۔ اسائنمنٹ کیا کہ وہ پارٹی کے اندر رہ کر حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور خاص طور پر مشال یوسف زئی کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ تو اس کی گفتگو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، خاصی وائرل ہے سوشل میڈیا پر، جو کچھ انہوں نے مشال اور وہ پی ٹی آئی کے سابق باغی لیڈر ہیں شیر مروت کے بارے میں، تو شیر مروت تو چلیے پی ٹی آئی کو عملاً پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، لیکن مشال یوسف زئی تو اب بھی خود کو پی ٹی آئی کا لیڈر کہتی ہیں، تو ان کے ساتھ علیمہ خان نے یہ کہا۔ اچھا، اس کے بعد جو تجویز زیر بحث آئی وہ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے بارڈرز کی طرف سے، یعنی نہ تو افغانستان جانے والی سڑک کھلی رہے، نہ اسلام آباد جانے والی سڑک کھلی رہے، اور نہ وہ سڑک جو ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ملاتی ہے پنجاب سے وہ کھلی رہے، یعنی 3 بڑی شاہراہیں بند کر دی جائیں، ایک افغانستان کو جانے والی تورخم بارڈر والی، اور ایک ڈیرہ اسماعیل خان والی، اور تیسری اصل میں ایک سڑک نہیں ہے بلکہ وہ 2 سڑکیں ہیں، ایک موٹر وے اور دوسری جی ٹی روڈ، یہ دونوں سڑکیں بند کر دی جائیں جو پشاور کو پنجاب اور پنڈی اور اسلام آباد سے ملاتی ہیں، یعنی پختونخوا کو ہر طرف سے بند کر دیا جائے۔ تو اس پر پارٹی کے اندر سے یہی کہا گیا
اور روایت ہے کہ وہ جو شاہد خٹک ہے اس نے بھی یہ کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پختونخوا صوبے کی حکومت اپنے ہی صوبے کو لاک ڈاؤن کر دے، باہر سے کوئی اناج نہ آ سکے، نہ کوئی ضروری چیز آ سکے، اور پھر ایک بات یہ بھی کی گئی کہ اگر اس طرح ہم یہ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں تو وہ کتنی دیر تک ہم بلاک رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن بلاک کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک دن بھی بلاک نہیں کر سکتے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ جب انہوں نے اسلام آباد میں ایک ریہرسل کی تھی ثوابی پر موٹر وے کو بند کرنے کی، تو وہ نہیں کر سکے تھے، ایک گھنٹے کے لیے بھی بند نہیں کر سکے تھے، اور اعلان تو بڑے زور و شور سے ہوا تھا نا کہ یہ ریہرسل ہوگی موٹر وے کو بند کرنے کی، اور اس کی بنیاد پر پھر جب یہ 8 فروری کا دن آئے گا تو کامیابی سے ہم اس کو پھر عمل کریں گے۔ لیکن اس روز یہ اعلانات کے باوجود اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اعلان کے باوجود کہ لوگ بڑی تعداد میں پہنچے اور موٹر وے کو بلاک کریں، لوگ نہیں پہنچے تھے، موٹر وے بلاک کرنے کی کوشش شروع ہی نہیں ہو سکی۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوشش کی اور ناکام ہو گئی، لوگ پہنچے ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس روز پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑی ایمبیرسمنٹ محسوس کر رہا تھا، کیونکہ صبح سے اعلان ہو رہے تھے کہ آج موٹر وے بند کی جائے گی، اور وہ جب موٹر وے بند نہیں ہوئی تو پھر ان کو مشکل ہو گیا کہ اپنی اگلے ولاگ میں وہ کیا نقطہ پیش کریں۔ بہرحال اس بات کو وہ گول کر گئے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ایسا ہوا ہم نے 1 یا 2 روز کے لیے بند کی اور پختونخوا کے عوام کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہوئی تو اس کا جو رد عمل ہے وہ ہمارے لیے منفی آئے گا، یہ لیش بیک آئے گا، وہ ہمارے لیے پریشان کن ہوگا۔ چنانچہ یہ تجویز بھی پھر ڈمپ کر دی گئی۔ اب سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور رات گئے تک کی اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس آپشن پر عمل کرنا ہے اس حوالے سے ابھی تک کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ جناب اس وقت 8 فروری کی صورتحال ہے۔ اور آخری نقطہ جو میں بتانا ترتیب میں بھول گیا وہ یہ تھا کہ جلسے جلوس کی کال دی جائے، یعنی عوام سے کہا جائے کہ وہ ہر جگہ سڑکوں پر نکل آئیں اور اپنے اپنے شہروں میں مظاہرہ کریں، سڑکیں بلاک بے شک نہ کریں، لیکن جلسے جلوس کریں، یعنی پورے پاکستان میں اتنے زیادہ جلسے جلوس ہوں کہ ان کی خبریں روکنا مشکل ہو جائے۔ یہ تجویز کا ایک فائنل حصہ تھا کہ باقی سب کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس پر انہیں بڑی دلچسپ بات بتائی گئی اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے، یہ پختونخوا میں تو ہم کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں ہماری حکومت ہے۔ اب آپ ذرا توجہ سے سنیے، بڑی مزیدار دلیل دی گئی اور بڑی مزیدار بات کی گئی۔ پختونخوا میں تو ہم یہ کر لیں گے، لیکن پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، وہاں ہم یہ جلسے جلوس کیسے کریں گے؟ یہ دلیل آپ نے پوری ہسٹری میں کہیں نہیں پڑھی ہوگی کہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جلسے جلوس تب کریں گے جب سارے صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی۔ اپوزیشن کی سیاست ہم تب کریں گے جب چاروں صوبوں میں ہماری حکومت ہوگی۔ بھائی جب چاروں صوبوں میں تمہاری حکومت ہوگی تو پھر تم اپوزیشن تو نہیں ہوگے، پھر تو تم حکمران پارٹی ہوگے۔ یہ اپوزیشن کی سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ 8 فروری کا احتجاج تب کامیاب ہوگا جب چاروں صوبوں میں ہماری حکومت بنے۔ یعنی یہ تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے جو پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے اسلام آباد میں کئی سال پہلے کی بات ہے جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تھی، تب کی بات ہے کہ ایک نوجوان تھا نا، اسے ایک پولیس والے نے کوئی ڈنڈا ونڈا مار دیا ہوگا، تو وہ رو رہا تھا کہ اگر ہمیں پولیس ڈنڈے مارے گی تو پھر ہم انقلاب کیسے لائیں گے۔ وہ اس بات پر بہت مذاق ہو رہا تھا اور بہت عرصے تک وہ ویڈیو وائرل رہی تھی، لیکن یہ بات جو ہے یہ تو اس سے بھی اگلے درجے کی چیز ہے کہ ہماری احتجاجی تحریک، ہماری اپوزیشن کے طور پر احتجاجی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ چاروں صوبوں میں ہماری حکومتیں ہوں، یعنی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومتیں ہوں۔ پھر 8 فروری کا احتجاج کامیاب ہوگا۔ پھر 8 فروری کا احتجاج آپ نے کرنا کس کے خلاف ہے؟ اگر چاروں صوبوں میں حکومتیں آپ کی ہوں گی تو یہ پارٹی کے اجلاس میں یہ بات سنجیدگی سے کی گئی کہ چونکہ پختونخوا کے علاوہ کسی صوبے میں ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم احتجاج ہمارا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور رہی پختونخوا صوبے کی بات، تو وہاں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑی طوفانی مہم شروع کی تھی نا کئی شہروں میں۔ پچھلے جو آخری جلسے تھے وہ اس نے مردان میں کیے تھے، تو کسی جگہ بھی 1500 سے لے کر 2000 تک سے زیادہ حاضری نہیں ہو سکی، اور وہ بھی اس صورت میں ہوئی کہ سڑکیں حکومت نے پولیس کی مدد سے بند کرا دی تھیں، عام ٹریفک بند کرا دی تھی، یعنی جتنی ٹریفک سڑکوں پر موجود تھی وہ جام پیک ہو گئی،
اور اس طرح جو اس کے ساتھ جو 1200 کا جلوس ہر وقت ہوتا ہے وہ تھا، اور کچھ 700-800 500 400 وہاں پھنس جانے والے لوگ تھے، اور کسی بھی جگہ مردان سے لے کر دوسرے شہروں تک جہاں جہاں بھی یہ گیا، سوات میں بھی گیا اور پتہ نہیں کسی اور جگہ، 3 جگہ پر یہ گیا، تین شہروں میں اس نے اپنی طوفانی مہم چلائی تھی، اور طوفانی مہم میں اس کا کوئی جلسہ بھی 1,500-2 ہزار سے زیادہ کا نہیں تھا، اور وہ بھی اس صورت میں تھا کہ وہ پورے صوبے کا مرکزی جلسہ تھا۔ اور 8 فروری کو اگر یہ کہتے ہیں کہ پورے صوبے میں لوگ نکلیں، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، ماضی سے مراد پچھلے سال 1.5 سال کے بعد، کہ کسی جگہ 25 لوگ نکلے، کسی جگہ 250 نکلے، کسی جگہ 150 نکلے، یہ تھی کل طاقت، اور اب بھی یہی ہوگا۔ لہٰذا جلسے جلوسوں کی کال نہ دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے، یعنی ابھی تک کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں راہ عمل دی گئی کہ عوام نے اس روز، پی ٹی آئی کے ورکروں نے اس روز کرنا کیا ہے۔ باقی 3 صوبوں کا حال بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں تو لوگ کال جتنی مرضی آپ دے دیں، ڈور ٹو ڈور مہم چلائیں، سوشل میڈیا پر طوفان برپا کریں، لیکن لاہور جیسے شہر میں بھی 100 سے زیادہ آدمی آپ اکٹھے نہیں کر سکتے، تو پھر باقی کی بات چھوڑیے۔ اچھا، اب یہ ایک نیورو سائنسدان ہے ڈاکٹر جیرٹ، انہوں نے ایک تحقیق پیش کی ہے اپنی ادارے کی طرف سے، اور یہ تحقیق انہوں نے امریکی سینٹ کو، امریکی کانگریس کو پیش کی ہے کہ جنریشن زی، جس کی ذہانت کے بڑے چرچے خود جنریشن زی والوں نے کیے، دراصل ذہانت میں بہت پیچھے ہے، پچھلی صدی سے بھی پیچھے ہے، یعنی پچھلی صدی جو تھی 20ویں، بلکہ اس سے بھی پچھلی صدی 19ویں صدی، یعنی جو سن 1800 سے شروع ہوتی ہے اور اس کے آخری برسوں میں یعنی 1890 سے لے کر آنورڈ جو نسل موجود تھی دنیا میں، اس نسل کی جو ذہانت تھی، یعنی ہمارے لحاظ سے تو وہ نسل ہم سے بہت پیچھے ہے اس دور کے عوام سے، جنریشن زی کو چھوڑے، ایوریج جو ہے وہ بھی اس سے بہت پیچھے ہوگی۔ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی، اتنی کتابیں بھی نہیں لکھی گئی تھیں، اتنا مٹیریل بھی نہیں آیا تھا اکیڈمک قسم کا یا ریسرچ قسم کا۔ ہزاروں چیزیں بعد ازاں دریافت ہوئیں جن کی وجہ سے ذہانت میں ترقی ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 1890 کے دور کی جو نوجوان نسل تھی، اس کی ذہانت سے بھی موجودہ جنریشن زی پیچھے ہے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ لوگ کتابیں پڑھتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، یعنی ایک چیز پر انہیں مواد چاہیے تو ان کے لیے انہیں 10 15 20 کتابیں پڑھنی پڑتی تھی، پھر بھی مواد پورا نہیں ملتا تھا، تو پھر وہ دوسروں سے پوچھتے بھی تھے کہ یہ مواد کہاں سے ملے گا، کوئی چیز زبانی مل گئی، اور اس طرح ان کے دماغ میں ایک جو انہوں نے ورک کیا ہوتا تھا اپنے موضوع کی یا اپنے کنٹینٹ کی تلاش کے لیے، وہ سارا ذہن میں نقش ہو جاتا تھا اور ان کی ذہانت میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک موضوع پر ریسرچ کرنی ہے تو آپ اسکرول کرتے ہیں انٹرنیٹ کو اپنے موبائل فون پر یا کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر، اور آپ کو چیزیں ریڈی مل جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے کسی ملک کے بارے میں جاننا ہے کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے، رقبہ کتنا ہے، وہاں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، کون کون سے مذاہب ہیں، کون کون سی سیاسی پارٹیاں ہیں، گورنمنٹ کا سسٹم کیا ہے، مالیات کی پوزیشن کیا ہے، اس کی ڈیفنس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے جغرافیہ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ گوگل پر یہ سرچ کرائیں، آپ کو 2-3 پیج جو پہلے والے بہت سارے پیج مل جائیں گے، بس پہلے والے 2-3 پیج پڑھ لیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں۔ اس کی وجہ سے نہ تو حافظے کی پریکٹس ہوتی ہے، نہ وہ جو ایک تجزیہ کرتا ہے ذہانت میں اضافے کے لیے، میموری میں اضافے کے لیے، وہ جو پریکٹس کرتا ہے وہ پریکٹس نہیں ہو پاتی، اور اس وجہ سے ذہن دھندلا جاتا ہے، ایک یک طرفہ شکل بنتی ہے، اور یہ مجموعی طور پر ذہانت، اور پھر اس میں ایک زوم آ جاتا ہے کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے، حالانکہ یہ ساری معلومات اس نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی ہوتی، اسے پکی پکائی روٹی ایک پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے تشویشناک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اعتماد جھوٹا ہے، اور زوم جو ہے کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہمیں پچھلی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ علم ہے، تو یہ چیز سامنے آئی ہے اور یہ سچ ہے۔ اور اس میں خیر نوجوانوں کا، جنریشن زی کا قصور نہیں ہے، یہ تاریخ کا جبر ہے، یعنی تاریخ نے
سسٹم نے، حالات نے، وقت نے جو ماحول بنایا اس کے مطابق ہی آدمی چل سکتا ہے، اس کے الٹ تو چل ہی نہیں سکتا، مجبوری ہے۔ اور وقت آدمی کو گھیر لیتا ہے، تاریخ آدمی کو گھیر لیتی ہے، اسی کو تاریخ کا جبر کہتے ہیں۔ تو ہماری دلچسپی کا موضوع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ جنریشن زی کے کون سے سیکشن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ جو اوپر کی سطح پر ہے، یا وہ جو مڈل میں ہے، یا وہ جو سب سے نیچے ہے۔ تو آپ کے سامنے اگر چیزیں رکھی جائیں، جو کہ وقت نہیں ہے بتانے کا، تو آپ کہیں گے کہ یہ نہ اوپر والے ہیں، یا نہ درمیان والے ہیں، نہ نیچے والے ہیں، یہ تو کہیں اور ہی پست اسفل و سافلین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ تو ذہانت کی کسی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے۔ اس کی میں صرف ایک مثال دوں گا، اس موضوع پر میں بحث اس پروگرام میں نہیں کر سکتا، بہت ہی لمبا ہو جائے گا، لیکن صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ میں اس کا مذاق اڑاتا رہا اپنے کالموں میں بھی، اپنے ولاگز میں بھی، کہ پی ٹی آئی کے بعض جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ولاگر ہیں، یا جو دوسری پوسٹیں کرتے ہیں دوسرے فورم پر، یہ کتنے بے وقوف اور یعنی احمق ہیں کہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں اپنی مرضی سے ہے، یعنی شیر کچے دھاگوں کے جال میں ہے، جب چاہے توڑ کر آ جائے، وہ اگر نہیں آتا تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر سسٹم کو نچا رہا ہے۔ تو میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن مجھے حیرت ہوئی، پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن پھر مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جنریشن زی نہیں ہے، یہ جنریشن زومبی ہے۔ جنریشن زومبی یعنی زومبی جس کا برین ڈیڈ، جس کا دماغ نہیں ہوتا، اور وہ اشاروں پر چلتا ہے، جو اشارہ اسے دے دیا جاتا ہے ماسٹر کی طرف سے، وہ اس اشارے پر چلتے ہیں، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں، ان کے میں نے پلیٹ فارمز پر جا کر دیکھا، ان کی جو چیٹس ہوتی ہیں، وہ جو ٹویٹر پر سپیس ہوتی ہے، اور ان کے ویب پیجز ہوتے ہیں، ان کے فیس بک اکاؤنٹس، یعنی میں نے دوسرے لوگوں سے بھی معلوم کیا کہ بھی آپ کی کیا اسٹڈی ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ ہزارہا نوجوان، دسیوں ہزار کے حساب سے، چلیے لاکھوں کا اگر نہ بھی کہیں تو دسیوں ہزار کے حساب سے ان کے جو حامی ہیں وہ پکا یقین کیے بیٹھے ہیں کہ عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں ہے، اور یہ کہ وہ اندر سسٹم کے اندر سے بیٹھ کر سسٹم کو نچا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان سسٹم کو نچا رہا ہے۔ تو اب پھر اس پر کیا تبصرہ کیا جائے سوائے اس کے کہ یہ جنریشن زومبی ہے، ان کے پاس دماغ نہیں ہے، ان کے پاس ذہن نہیں ہے، یہ کوئی چیز سوچ نہیں سکتے، کسی چیز کو سامنے رکھ کر اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے، 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے، اور ان کو تصویر کا دوسرا رخ دکھا دیا جائے تو ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو جنریشن زومبی ہے جس کی فلمیں ہم آج سے کوئی بہت عشرے پہلے یہ بڑی پاپولر فلمیں ہوا کرتی تھی، اب بھی بنتی ہیں اور اب بھی پاپولر ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب ان فلموں کی ایک لہر آ گئی تھی کہ ہر دوسری فلم زومبی فلم ہوتی تھی۔ تو یہ تو اس زمانے کی جو کہانیوں والی باتیں ہیں، یہ تو پی ٹی آئی نے سچ کر دکھائی ہیں کہ یہ زومبیز ہے۔ تو اسی سوال سے جڑا ہوا ہمارا آخری سوال ہے کہ کیا سسٹم مضبوط ہو رہا ہے کہ کمزور؟ تو عرض یہ ہے کہ موجودہ سسٹم یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس بحث میں پڑے بغیر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین سسٹم ہے۔ ایوب خان کا سسٹم سب سے زیادہ مضبوط گنا جاتا تھا، اس کے بعد ضیاء الحق کا سسٹم سب سے زیادہ مضبوط گنا جاتا تھا، اس کے بعد پھر بھٹو کا سسٹم سب سے زیادہ مضبوط گنا جاتا تھا، لیکن ایوب خان کا سسٹم مادر ملت فاطمہ جناح کی وجہ سے لڑکھڑا گیا۔ ضیاء الحق کا سسٹم پیپلز پارٹی، صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ خود ضیاء الحق کے اتحادیوں کی طرف سے جو ایک ناراضگی اور دوری ظاہر ہوئی ضیاء الحق سے، اس کی وجہ سے لڑکھڑا گیا، اور اس سے پہلے بھٹو کا سسٹم پی این اے کی تحریک کی وجہ سے لڑکھڑا گیا۔ تینوں سسٹم پھر آخر تک کمزور رہے، چاہے وہ کئی سال تک ڈریگ کر گئے۔ ایوب خان کا سسٹم 65 میں لڑکھڑا گیا تھا، لیکن وہ 69 میں جا کر کولیپس ہوا 4 سال بعد۔ ضیاء الحق کا سسٹم 84 میں لڑکھڑا گیا تھا، لیکن وہ اس کا خاتمہ ہوا 88 میں۔ اور بھٹو صاحب کا سسٹم 75 میں لڑکھڑا گیا تھا، جب ان کے خلاف ایک ختم نبوت والی تحریک چلی تھی، اور اس کے بعد
इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराने के बावजूद उनका सिस्टम मजबूत नहीं हो सका और 2 ही बरस बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन मौजूदा सिस्टम, इसको कोई चैलेंज ही नहीं है, ना मादर मिल्लत जैसा कोई चैलेंज है, ना MRD जैसा कोई चैलेंज है, ना PNA जैसा कोई चैलेंज है। कोई चैलेंज इसके सामने है ही नहीं। और वजह क्या है? वजह यह है कि PTI बतौर अपोजिशन जमात पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा अवामी हमायत से महरूम अपोजिशन है, जिसका मुजाहरा पिछले 2.5 बरस में आपने एक मरतबा नहीं, कम से कम 50 बार किया कि इन्होंने 50 बार मुख्तलिफ सतह की कॉलें दी और किसी भी कॉल में अवाम का कोई भी तबका सड़कों पर नहीं आया। और मुझे याद है कि दुनिया की तारीख में इतनी ज़्यादा कमज़ोर, इतनी ज़्यादा बेसहारा अपोजिशन किसी मुल्क में भी मौजूद नहीं रही, चाहे वो चिली जैसा मुल्क ही क्यों ना हो, जहाँ पिनोशे ने सख्त तरीन और एक बेरहम आमरीत मुसल्लत कर रखी थी। तो नाज़रीन, बस यही है आज की बहस, और इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।